औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम अज़ीज़ सामाईन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज हम जिस मौजू को डिस्कस करेंगे वो है सूरह तकासुर, और इसमें जो लफ्ज़ तकासुर है यानी कसरत, ज़्यादती, बहुत ज़्यादा होना, जिसको कि हम कह सकते हैं मेरी लामुतनाही ख्वाहिशात, अनलिमिटेड वांट्स, डिज़ायर फॉर मोर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ज़्यादती मैं किन चीज़ों की चाहती हूँ कि मेरे पास कसरत हो। वो कसरत क्या अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है या नापसंदीदा है, और उस कसरत में मैं अपना कितना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ उस कसरत को हासिल करने के लिए। प्यारी बहनों, आपके सामने मैं एक वाक़या रखूँगी। ये वाक़या आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा मालूम हुआ। ये वाक़या है शहद और चूंटी का वाक़या। शहद का एक कतरा ज़मीन पर गिर गया और एक छोटी सी चूंटी आई और उसने उस शहद के कतरे से थोड़ा सा चखा। उसे बड़ा मज़ा आया। उसे काम से जाना था तो वो जाने तो लगी, तो उसे शहद का मज़ा उसके मुंह में आया तो उसे मज़ीद पानी आने लगा। उसका मुंह भर आया। कहने लगी, क्या ज़बरदस्त और मज़ेदार शहद है, कितना मीठा, आज तक ऐसा शहद ना खाया। वो लौट कर आई और शहद में से थोड़ा और चखा। उसने दोबारा जाने का आज़म किया, मगर उसने महसूस किया कि ये थोड़ा सा शहद काफ़ी नहीं है, मुझे और खाना चाहिए। वो रुकी, एक मर्तबा खाने के बजाय शहद पर गिर पड़ी ताकि वो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लज्जत हासिल कर ले। चूंटी ने शहद में गोता लगाया और लुत्फ अंदोज होने लगी, मगर अफसोस कि वो शहद से बाहर ना निकल सकी। शहद में उसके पैर चिपक कर रह गए और उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने पाँव को हिला सकती, और वो शहद में चिपक कर रह गई, यहाँ तक कि वो उसी में मर गई। उसी हालत में उसे मौत आ गई। प्यारी बहनों, थोड़ा रुक कर गौर करें इस वाक़े पर। तो चूंटी का पेट उस थोड़े से शहद से भर सकता था, लेकिन उसकी ख्वाहिशात उस थोड़े से शहद से नाकाफी थी। जैसे जैसे उसने शहद चखा, वैसे वैसे उसकी लालच और तलब उस शहद की मजीद बढ़ती गई। हमारी जिंदगियों पे जब हम गौर करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी नीड्स हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, और कुछ चीज़ें हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी वांट्स हैं। क्या चीज़ें हैं जिन्होंने हमें इतना अपने अंदर घेर रखा है कि हम तलब करते हैं कि हमारे पास और ज़्यादा हो। मैं तलब करूं कि मुझे चैन और सुकून मिले, मैं तलब करूं कि मुझे हर वक्त खुशी और कामयाबी हासिल हो, मैं तलब करूं कि मेरे पास माल की कसरत हो, मैं तलब करूं कि मेरे पास औलाद की कसरत हो, मैं तलब करूं कि मेरे पास सेहत की फरावानी हो, मैं तलब करूं कि मैं स्टेटस में, माल और रुतबे में, ओहदे और मनसब में सबसे बढ़कर हूं। ये तमाम ख्वाहिशात वो ख्वाहिशात है ना जो हम करते हैं, जो मेरे और आपकी ख्वाहिशात हैं। लेकिन ये तमाम ख्वाहिशात और ये बहुत सारे रास्ते और इन रास्तों की कसरत, इस कसरत में हम भूल जाते हैं कि असल रास्ता कौन सा है। बहुत सारे रास्ते हैं जिनके ज़रिए से मैं इन ख्वाहिशात में पढ़कर हासिल कर सकती हूँ। इस दुनिया में आई हूँ तो एक रास्ता है, और इन बहुत सारे रास्तों में नो अनवा यानी डिफरेंट तरह की नेमतें हैं जो मेरे पास हासिल हो जाती हैं। लेकिन उन नेमतों के साथ क्या मामला करना है ये मुझे याद नहीं रहता। मैं इन नेमतों में डूब जाती हूँ, इन नेमतों को मैं इंजॉय कर लेती हूँ। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हें गफलत में डाल दिया, तुम्हें भूल में डाल दिया कसरत ने। सूरह तकासुर तिलावत और तर्जुमा आपके सामने रखूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून तुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम तुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے، خواہش نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اللہ الہاکم، بھلا دیا، تکاثر، کثرت نے، تو ہمیں بھلا دیا کثرت نے۔ ہمیں کیا بھلا دیا کثرت نے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ پیاری بہنوں، آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کو بھول گئے ہیں ہم، آخرت کے دن کو بھول گئے ہیں ہم، دنیا میں کیوں آئے تھے یہ بھول گئے ہیں ہم، عبادت کرنا بھول گئے ہیں ہم، اچھے اخلاق بھول گئے ہیں ہم، یہ سب باتیں ہم بھول گئے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے، کثرت تو اچھی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال زیادہ ہوتا تو ہم زیادہ اچھی زندگی گزار سکتے، اگر ہمارے پاس زیادہ اچھے کپڑے ہوتے تو ہم اچھا خود کو دکھا سکتے، اچھے لباس، مزیدار کھانے، زیورات، عیش کے سامان۔ کیا یہ کثرت بری ہے؟ ہاں، خواہشات کی کثرت اور نعمتوں کی کثرت انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے ٹاپ کے امیر ترین افراد کون ہیں؟ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں قارون کا نام بھی تھا۔ ذرا سوچئے کہ قارون کی ہمارے ذہن میں کیا تصویر آتی ہے؟ کیا کوئی بھی قارون جیسا بننا چاہتا ہے؟ جب بھی ہم قارون کے بارے میں سوچتے ہیں قرآن کے الفاظ میں، تو قارون ایک اللہ کا نافرمان اور لالچی شخص تھا جسے اللہ نے دنیا میں ذلت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ کیوں؟ اس کی کیا غلطی تھی؟ وہ کیا بھول گیا تھا؟ وہ اپنے رب کو بھول گیا تھا، وہ اپنا دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا تھا۔ تو پیاری بہنوں، غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کی کثرت میں جب میں اور آپ پڑ جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، تو انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی سے غافل ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے اپنے گولز آف لائف، اپنے ویژن آف لائف ختم ہو جاتے ہیں۔ میرا ویژن اور گول صرف یہ دنیا کمانا ہے۔ دنیاوی چیزوں کی خاطر میں اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو کھپا دیتی ہوں اور اسی ہرس میں ڈوبی رہتی ہوں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتی ہوں اور اسی میں سبقت لے جانے کی دھن مجھ پر سوار ہو جاتی ہے، تو میں اپنے آپ کو اپنے سنجام سے، اپنے آگے آنے والی آخرت سے، اپنے مقصد زندگی سے غافل کر دیتی ہوں۔ میرا زندگی میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ میرے رب نے مجھے کیوں دنیا میں بھیجا؟ یہ حدیث ہم سب نے سنی ہے، پڑھی ہے، بارہا دروس میں بھی ریپیٹ ہوئی ہے، لیکن غور کرنے کی بات ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمیں یہاں وہ تمام کام کرنے ہیں جن کے نتیجے میں ہمیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، ہمیشہ رہنے والے گھر، ہمیشہ رہنے والے محلات، ہمیشہ رہنے والے باغات اور آسائشیں حاصل ہوں۔ جب ہم اپنی مقصد زندگی کو بھول جاتے ہیں تو ہم ساری زندگی دنیاوی آسائشیں جمع کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ الشیخ راشد بن محمد المختوم کی اچانک موت ہوئی 18 ستمبر 2015 کو، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر صرف 33 برس تھی۔ اس نو عمری میں انتقال کے وقت وہ ولی عہد تھے اور دبئی کے اگلے پرنس بننے والے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ UAE کی اولمپکس کمیٹی کے صدر تھے، ان کو گولڈ میڈلز حاصل تھے،
बहुत सी कंपनियों के मालिक और पार्टनर्स थे, बेहतरीन घुड़सवार थे, उनके पास दुनिया का नायाब तरीन टाइगर उन्होंने पाला था, उनके पास बेहतरीन नस्ल के बाज थे और जबरदस्त बेहतरीन और जदीद मॉडल की गाड़ियां और लग्जरियस लाइफस्टाइल उनको हासिल था। लेकिन जब मौत आई, तमाम चीजें दुनिया में रह गईं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना खूबसूरत शहजादा इस नौउम्री में इंतकाल कर जाएगा। दुनिया की जिंदगी प्यारी बहनों, मैं और आप अच्छी तरह समझते हैं, खत्म होने वाली है। कब्र की मंजिल आती है और यहीं से हमारा दूसरी जिंदगी को वास्ता पड़ जाता है। हमेशा एक बात जो हमें अपनी जहन में रखनी है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इंसान के जैसे आमाल होंगे, उसकी कब्र की जिंदगी वैसी ही होगी। नेक आमाल में अगर हमने अपनी जिंदगी गुजारी होगी तो अहदीस में मिलता है कि कब्र ता हद निगाह कुशादा होगी। लेकिन अगर नेक आमाल साथ ना होंगे तो कब्र में कोई रोशनी ना होगी। जब हम कुरान की आयत पढ़ते हैं और अहदीस पढ़ते हैं, अहदीस में हमें कब्र की तन्हाइयों, सांप और बिच्छुओं का डसना, कीड़े मकोड़े, तारीकी के अजाब, ये तमाम बातें हमारे जहन में आ जाती हैं। लेकिन साथ ही हम सोचें कि हम उस कब्र में रोशनी ले जा सकते हैं, हमारा आरामदेह बिस्तर हो सकता है, हमारी नींद पुरसुकून हो सकती है कि हमने दुनिया में वो आमाल किए हों और ये सारी बातें हमें मालूम है। लेकिन हमारी तैयारी उसके मुताबिक होती है? क्या हम उस आखिरत को सोचकर अपनी दुनिया की जिंदगी को मॉडिफाई करते हैं? क्या हम उस आखिरत को अपने जहन में रखते हैं और तमाम अमाल हमारे उसके मुताबिक होते हैं? एक मिसाल मैं आपके सामने रखूंगी कि जब हम किसी भी दूसरे शहर या मुल्क में जाते हैं सैर व तफरीह के लिए, टूरिस्ट बनकर जाते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में ठहरते हैं, शॉपिंग करते हैं। जितनी शॉपिंग भी हम करते हैं, उस शॉपिंग को हम बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर, अच्छी तरह से पैकिंग करके अपने सूटकेस में रख लेते हैं और ये सोचते हैं कि घर जाकर इसे सजाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। क्यों? कोई ऐसी चीज होती है जो हम होटल में सजाएं? जैसे हमने नए बर्तन खरीदे हों तो हम होटल में इस्तेमाल करें। क्यों नहीं करते? इसलिए कि हम ये जानते हैं कि ये होटल हमारा आर्जी ठिकाना है, हमारी मुस्तकिल मंजिल नहीं है, हमारा घर नहीं है। तो एक बेवकूफ शख्स ही होगा जो उस होटल को अपना घर समझ लेगा। इसी तरह जब हम यहाँ आए हैं, दुनिया में आए हैं, मेरे रब ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मेरे रब ने मुझे यहाँ आजमाइश के तौर पर भेजा है। मेरे रब ने यहाँ मुझे बहुत सी नेमतें देकर भेजा है, नेमतों की ज्यादती की तलब देकर भेजा है, नेमतों की ज्यादती के साथ भेजा है या नेमतों की कम होने के साथ भेजा है। लेकिन ये मेरी मुस्तकिल मंजिल नहीं। आखिरत, वो मेरी कब्र, वो मेरा इंतजार कर रही है। किसी भी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए हमें उस मकसद के लिए अपने वसाइल को, रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने होंगे। अगर हम आखिरत चाहते हैं, अल्लाह की जन्नत चाहते हैं, वहाँ की नेमतें चाहते हैं, तो आज प्यारी बहनों, मुझे और आपको जो नेमतें हासिल हैं, हमारे पास वक्त है, हमारे पास माल है, हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास औलाद हैं, हमारे पास घर बार हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास सेहत और तवानाइयां हैं। इससे अगर हम अपनी मकसद ज़िंदगी, अपनी उस जन्नत को हासिल करने में लगाएंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, तो यकीनन ये तमाम चीज़ें अल्लाह कदरदान है। बेशक अल्लाह कदरदानी करता है और ये सब चीज़ें मेरी जमा हो जाएंगी। जो शख्स दुनिया से मोहब्बत करे और ऐसी मोहब्बत करे कि अल्लाह की मोहब्बत पर भी दुनिया गालिब आ जाए, तो वो ज़रूर अपनी आखिरत को नुकसान पहुँचाएगा और उसे आखिरत में वो दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका ज़ाहिर और बातिन दुनिया में मशगूल होगा। वो तो अपने मौला की इबादत और आखिरत की फ़िक्र के लिए उसे वक्त ही नहीं मिलेगा। तो दर हकीकत दुनिया और आखिरत एक दूसरे की ज़िद हैं। दोनों मोहब्बतें, दुनिया की भी मोहब्बत और आखिरत की भी मोहब्बत, एक दिल में जमा नहीं हो सकती। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए
جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دیا جائے وہ اس ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنی مال و عزت کی لالچ مسلمان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے پیاری بہنوں، کس طرح ان سب چیزوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، مسابقت، کمپٹیشن۔ روٹی، کپڑا، مکان اور دیگر ضروریات زندگی یہ انسان کا اصل مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہر پیدا ہونے والے کو ملتا ہے، ملتا رہے گا۔ انسان نے اسے خود ہی ایک بڑا مسئلہ بنا لیا ہے، بلکہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو انسان نے بنا لیا ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کی تگ و دو میں اونچے سے اونچے، خوب سے خوب تر اپنے معیارات بناتا ہے اور پھر ان معیارات کے حصول میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، اور یوں اس کی زندگی ایک جنجال کی صورت ہو جاتی ہے اور صرف یہی اس کا مقصد زندگی بن کر رہ جاتا ہے۔ کثیر مال کی خواہش اسی لیے منع ہے کیونکہ کثیر مال بیکار خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ مال زیادہ ہو تو جو گناہ کرنا چاہے آسانی سے کر لیتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ زہر کیا ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے میری بہنوں۔ انہوں نے کہا جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہارے لیے زہر ہے، چاہے وہ لالچ ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ پاور ہو، چاہے وہ بھوک ہو، چاہے وہ خودی ہو، چاہے وہ کسی کی محبت ہو، چاہے وہ کوئی ایمبیشن ہو، چاہے وہ نفرت ہو، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے زہر ہے، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ آئیے اب ہم ایک نظر اپنے اس معاشرے پر ڈالتے ہیں۔ یہ میرا پیارا ملک پاکستان ہے نا، اس پاکستان میں ملین بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ کتنے فیصد لوگ کے لیے علاج کی سہولتیں میسر نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، بہت سارے نوجوان شادی شدہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایک حدیث پیاری بہنوں میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا یا اللہ آپ اور بھوک؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، تمہارے پڑوس میں ایک آدمی بھوکا تھا، اس کے لیے میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اسے کھانا کھلانا دراصل مجھے کھلانا تھا۔ تم نے اپنے اوس پڑوس میں یہ خیال نہیں کیا کہ کون بھوکا ہے، کس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک شخص سے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ بیمار تھے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں، تمہارے پڑوس میں فلاں بھائی بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، میں نے تمہیں عیادت کا حکم دیا تھا، تم اس کی عیادت کرتے تو دراصل میری عیادت کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک شخص سے فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ اور پیاس؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے محلے میں فلاں شخص پیاسا تھا، اسے پینے کا پانی میسر نہ تھا، تم نے اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا، تم اسے پانی پلاتے تو دراصل مجھے پانی پلاتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے میرے ہاتھوں پانی پلائے گا۔ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کے میوے کھلائیں گے۔ پیاری بہنوں، مشکل میں کسی کے کام آنا، کسی مقروض کا قرض ادا کرنا، کسی بیمار کی دوا کا خرچ برداشت کرنا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ لیکن افسوس کہ جو افراد تکاثر میں مبتلا ہوتے ہیں، کثرت کی دھن نے انہیں غافل کر رکھا ہوتا ہے، وہ ان کاموں میں حصہ نہیں لیتے۔ اسی کثرت کی خواہش کی وجہ سے زندگی سوچیں انسانیت سے گر کر حیوانیت کے درجے پر پہنچ چکی ہے۔ تعلیم، معاشرت، کاروبار، زندگی کی ترجیحات سب کچھ اسی کے گرد گھوم رہی ہیں
اور کس طرح ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ میں حاصل کر لوں. بہت سارے انسان یہ نعمتیں پا لینے کے بعد بھی اللہ کے شکر گزار ہونے کے بجائے ناشکرا پن، حسد اور شرانگیزی پر اتر آتے ہیں، اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں، جسمانی لذتوں اور عیش و آرام کی زندگی کے حصول کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بہت سے نوجوان بیچارے شادیاں اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے. بڑے بوڑھے کہتے ہیں ذرا اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کا سوچنا، ذرا اسٹیبلش تو ہو جائیں پھر شادی کا سوچیں. یہ سب کچھ کس چیز کی دھن ہے؟ کوئی بھی چیز پیاری بہنوں حلال ہی کیوں نہ ہو، جب حد سے بڑھ جائے اور فرائض میں کوتاہی کا موجب بننے لگے تو وہی لہو میں شمار ہوتی ہے، لہو و لعب میں. تو غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ان سب پریشانیوں میں، ان سب پاکستان کے حالات کے تناظر میں، افراد کے تناظر میں، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اس سب میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ ان سب میں ہمارا حصہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، اسراف کے ساتھ کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ گھر کی آرائش اور سجاوٹ ہو یا لباس ہو یا ہماری گرمی سردی کی تقریبات ہوں یا سونے جاگنے غمی، ہر موقع کے لیے ایک علیحدہ اور قیمتی لباس تیار ہوتا ہے. گھروں میں باغ سجائے جاتے ہیں، بڑے بڑے سوئمنگ پول بنوائے جاتے ہیں، شادیوں میں کئی کئی دعوتیں کی جاتی ہیں اور بے تحاشا کھانے رکھے جاتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی کثرت سے وہ تمام اشیاء اپنی پلیٹوں میں ڈالتے ہیں جس پر بے انتہا رقم خرچ ہوتی ہے، لیکن وہ ضائع کیوں؟ اس طرح معاشرے کے جو محروم طبقات ہیں، اگر ہم سوچیں تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں نکلتا، ان کو ہم محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دیتے. اور اگر ہم دیکھیں کہ ان کے اندر غربت اور حسرت جنم لیتی ہے. میں ایک واقعہ اپنے سامنے رکھوں گی کہ پچھلے دنوں اسلام آباد کا ایک پوش علاقہ تھا، اس میں ایک دوست کے ساتھ ایک فرد کا واقعہ تھا. انہوں نے لکھا کہ میں ایک دوست کے ساتھ کیفے گیا، کچھ کھانے کا موڈ نہ تھا تو بس 2 فریش لائم جوس منگوا لیے. اس کیفے میں جوسز کے لیے ایک ٹیبل بھی بار ٹیبل بنا ہوا تھا. تو دوست نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اور باتیں کر رہے تھے 2 لڑکے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو جو سرو کر رہے تھے اس میں سے لیمو کو انہوں نے 4 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا گلاس میں رکھا اور ایک ٹکڑے میں ہلکا سا چیرا ڈال کر گلاس کے کونے میں پرا دیا. 2 اسٹرا بھی لگائے اور دستانے پہنے اور انہوں نے بہت ہی ادب سے سرو کیا. ایک 7 اپ کے کین کی قیمت جو ہے تقریباً 50 روپے ہے، اور ایک لیمو کی قیمت اگر لگائی جائے تو 5 روپے ہے. اسٹرا بھی شاید انہوں نے اندازہ لگایا کہ 2 روپے کی ہوگی، تو ٹوٹل ملا کر 109 روپے بنتے ہیں. جب بل آیا تو ان کے دوست نے جو ہے وہ اپنا ویزا کارڈ تھما دیا ویٹر کو، اور اتنے میں ویٹر جب واپس لے کے آیا تو بل جب انہوں نے دیکھا تو فریش لائم کی قیمت تھی 1200، جی ایس ٹی اس پر لگی ہوئی تھی 204، تو 1404 کا وہ بل بنا. تو پیاری بہنوں، یہ ضرورت ہے یا یہ آسائش ہے؟ وہ جو پیسے چارج کیے اور جو ہم نے اپنی تفریح میں ان پیسوں کو پھینکا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ہم بے دریغ خرچ کر دیتے ہیں، اور بے دریغ خرچ کر کے ہم اپنے پیسے کو ضائع کرتے ہیں. ہمیں انٹرنیٹ چاہیے تو وہ بھی ہمیں بھائی 3G چاہیے، موبائل سیٹ چاہیے تو وہ بھی ہمیں مہنگے سے مہنگا آئی فون چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے تو وہ ہمیں بہترین HP کا چاہیے، گیجٹس ہمیں سارے الیکٹرانک اپنے گھر چاہیے. اور جب ہم کماتے ہیں بھائی تو خرچ کرنے کے لیے تو کماتے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں، اگر ہم رک کر سوچیں، کیا یہ تمام پیسے میں کسی کی ضرورت میں خرچ نہیں کر سکتی تھی جس کو میں نے اپنی آسائش کے لیے خرچ کیا؟ کیا یہ تمام پیسے کسی کے گھر کا راشن نہیں آ سکتا تھا جو میرے بچوں کی تھوڑی سی تفریح کے لیے میں نے ان کو ٹیبلٹ خرید دیا؟
کیا میں فون سننے کے لیے چھوٹا سا فون نہیں رکھ سکتی تھی؟ ضروری تھا کہ میں نے اسمارٹ فون خریدا؟ تو اس سب میں غور طلب بات یہ ہے کہ کیا میں اور آپ اس تکاثر میں مبتلا ہیں، اس لالچ میں مبتلا ہیں، اس مسابقت میں مبتلا ہیں، اور اس مسابقت میں مبتلا ہو کر اس مال کی دولت میں کیا ہم اپنے فرائض سے غافل تو نہیں ہو رہے؟ پیاری بہنوں، والدین، کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد ان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اولاد کو اپنا اسٹیٹس بنانے کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنا اسٹیٹس بنانے میں مگن ہوتی ہے. والدین کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہاں روتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں اور تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. بہت سے ایسے بوڑھے والدین ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف وہی والدین جب جوان تھے تو وہ اپنے بچوں کو ڈے کیئر میں چھوڑ دیتے تھے، رشتہ داروں یا نوکروں کے ہاتھ چھوڑ دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے لانگ آورس کی جابس کرتے تھے، ان آفس جابس میں اپنی توانائیاں کھپاتے تھے. ایک کوٹیشن میں پڑھ رہی تھی، اٹ از پاسبل ٹو سیٹسفائی یور نیڈس، اٹ از امپاسبل ٹو سیٹسفائی یور گریڈ. لالچ کو ہم کسی طرح سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسند احمد کی حدیث ہے، آدمی ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں، لالچ اور امنگ. اسی طرح صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی سونے کی ہو تو دوسری وادی مانگے گا، دوسری وادی ہو تو تیسری چاہے گا، اور ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرتی مگر خاک. ہمارا پیٹ، ہماری لالچ کسی طرح بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتی. ہم جب پرانے تھوڑے سے پیچھے زمانے میں جاتے ہیں تو ہماری نانیاں، دادیاں، ہمارے والدین گھروں میں رہتی تھی، ہماری مائیں، اور بچوں کی تربیت، بچے کیا کر رہے ہیں، بچوں کی فکر، ان کی دنیا کی بھی فکر، ان کی نمازوں کی بھی فکر ان پر حاوی ہوتی تھی. جب بچے اسکول سے گھر آتے تھے تو والدہ ان کو گریٹ کرتی تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے اپنا اسٹیٹس کو بنا لیا ہے، جو ہم نے اپنا اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے، ہم کہتے ہیں ایک کی کمائی سے پورا نہیں ہوتا، دونوں جاب کریں. جب دونوں جاب کرتے ہیں اور والد بھی جاب کرتے ہیں اور ماں بھی جاب کرتی ہے تو جو ماں ہوتی ہے وہ جب گھر آتی ہے تو پیاری بہنوں، جو ورکنگ وومن ہیں وہ اتنا تھک جاتی ہیں، وہ اتنی مینٹلی فٹیگ ہوتی ہیں نا کہ وہ اپنے بچوں پر صحیح طرح سے توجہ نہیں دے سکتی، بچوں کو وہ اپنا پرائم ٹائم نہیں دے سکتی، بچوں کو وہ اپنا گولڈن ٹائم نہیں دے سکتی. کس لیے؟ باپ سے بھی تو کافی ہو سکتا تھا جو والد کما رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ والد کم کما رہا ہے، نہیں، زیادہ سے زیادہ کی دھن، زیادہ سے زیادہ کی کثرت، میں یہ بھی کر لوں اور یہ بھی کر لوں اور میری ناموری بھی ہو اور میرے پاس اسٹیٹس بھی ہو اور میرے پاس سب کچھ ہو، میرے بچوں کے پاس ساری چیزیں ہوں، لیکن میرے بچوں کی تربیت نہ ہو، میرے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہ ہو. تو کیا یہ کثرت پسندیدہ ہے؟ تو میں غور کرنے والی ہوں. قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ نے فرمایا اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، صرف اپنی ضروریات پر خرچ کریں گے، تو گویا ہم اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت اور تباہی میں ڈالتے ہوں گے. یہ ہلاکت کیسی ہوگی؟ یہ ہلاکت ایسی ہوگی کہ میرا اپنا مال، تمام مال میری اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں خرچ ہوگا. تو نیکیوں کے حصول کے لیے خرچ کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. جتنی رقم بچے گی وہ میں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کروں گی، وہ میں اپنی سیونگز اپنے اکاؤنٹ میں رکھوں گی. میں اپنے بینک بیلنس کو اتنا بڑھاؤں گی کہ میں انسان خیرات دینا بند کر دے. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے. زیادہ سے زیادہ کمانے کی دھن میں انسان 2 جابس کرنے لگتا ہے.
جب وہ 2 جابز کرنے لگتا ہے تو آپ بتائیں اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کے لیے اس کے پاس وقت کہاں سے نکلے گا؟ دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے وہ اپنی صلاحیتوں کو کھپا دیتا ہے. اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے، اور جب وہ ان سکلز کو اپنی دنیا کمانے میں لگاتا ہے تو اس کے پاس وہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اللہ کی راہ میں ان صلاحیتوں کو یوٹیلائز کر سکے. یہ تمام ہلاکت کی شکلیں ہیں جو قرآن ان الفاظ میں چھپی ہوئی ہیں، اور آج ہم اپنے معاشرے میں ان کی جھلک دیکھتے ہیں. پیاری بہنوں، قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹ سکیں گے. ہم سب جانتے ہیں یہ حدیث کہ جب تک اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے. پہلا سوال، زندگی کس کام میں خرچ کی؟ دوسرا سوال، جوانی کس کام میں گزاری؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، مال کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال، علم پر کتنا عمل کیا؟ کیا میں نے ان سوالات کے جوابات کی تیاری کر لی ہے؟ ان سوالات میں سے 2 سوالات ہیں جو کہ مال کے متعلق ہیں. ایک یہ کہ کہاں سے حاصل کیا، حلال ذرائع سے حاصل کیا یا حرام ذرائع سے حاصل کیا، اور دوسرا یہ کہ کس مقام پر خرچ کیا، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں خرچ کیا یا گناہ کے کاموں میں خرچ کیا. تو وہ مال جو اچھی راہ میں خرچ ہوتا ہے، اچھی جگہ سے آئے گا تو اچھی راہ میں خرچ ہوگا. تو ہم اس دنیا کے مسافر ہیں، ہماری منزل قبر ہے، اور جب ہم اللہ کے پاس اٹھیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم اس دن اور دن کا کچھ حصہ رہے. تو کیا وہ شخص عقل مند ہے جو اس دنیا کی کمائی، اس دنیا کو کمانے میں ہی اپنی تمام چیزیں صرف کر دیں؟ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک سوال پیاری بہنوں ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو کیا یہ مال و دولت، یہ آسائشیں، یہ لگژریز آف لائف جس میں ہم انوالو ہیں، جس میں ہم گھن چکر کی طرح ہیں، کیا یہ منع ہے؟ اگر یہ ہمارے پاس ہو تو کیا ہم مومن نہیں ہو سکتے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ نے ہمیں کیوں دیا یہ گھر، کیوں دیے یہ گاڑی، کیوں دیا یہ بنگلہ؟ کیا اللہ مجھ سے پیار نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ صرف غریبوں کو ہی جنت میں ڈالے گا؟ نہیں پیاری بہنوں، یہ ناپسندیدہ بذات خود نہیں ہے. یہ انسان کے پاس ہو، لیکن یہ انسان کو یہ فکر اور یہ سوچ ہو کہ یہ تمام اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، میں شکر گزار بنوں، اور ان نعمتوں کے بارے میں جب اللہ مجھ سے سوال کریں تو میرے پاس ان کا جواب ہو. ان نعمتوں کو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو. پیاری بہنوں، یہ تمام چیزیں حرام نہیں، بلکہ ان کا حد سے زیادہ گرویدہ ہونا، ان کے پیچھے لگے رہنا، یہ منع ہے. آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زکوٰۃ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، ان کے پاس کتنے سونے کے سیٹ تھے، ان کے پاس کتنی قیمتی پوشاکیں تھیں، ان کے پاس کتنے گز کے بنگلے تھے، ان کے پاس کتنی کنیزیں اور غلام تھے. کچھ نہیں، جو کچھ آتا، ایسا نہیں تھا کہ کچھ نہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ، جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت تیزی سے آتا تھا، تیزی سے آتا تھا، اور وہ اس تیزی سے اس کو خرچ کرتے تھے، کسی ایک سائل کو لوٹاتے نہیں تھے. جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ یا رب، میں ایک دن سیر ہوں، ایک دن بھوکا رہوں. جب بھوکا ہوں گا تو تیرے سامنے عاجزی کروں گا، تیرا ذکر کروں گا، اور جب سیر ہوں گا تو تیری حمد اور تیرا شکر ادا کروں گا. تو پیاری بہنوں، یہ جو چیزیں اور یہ جن چیزوں کی طلب، یعنی ہر ایک چیز کی اسلام میں ایک حد ہے نا. اسراف ناپسندیدہ ہے، لیکن اسراف میں اور ضروریات زندگی میں فرق ہے. قرآن کی آیات سورہ اعراف، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو چیز میری ضرورت ہے، میں اچھی طریقے سے ڈسٹنگوش کر سکتی ہوں
کہ میرا کام 3 جوڑوں میں ہو سکتا تھا، اب یہ جو چوتھا جوڑا ہے یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، اسراف ہے۔ یہ میں نے اس لیے بنایا کہ لوگ مجھے بہت معاشرے میں اچھا سمجھیں، میں پہن کر نکلوں تو میری واہ واہ ہو۔ وہی کام 5,000 کا، 3,000 کا، 2,000 کے لان کے سوٹس آ رہے ہیں، اب شروع ہی 5,000 سے ہو رہے ہیں، نئے نئے برانڈس ہیں، نئے نئے فیشنز ہیں اور نئی نئی چیزوں کی لانچنگ ہے، اور دل ایک دم لبھاتا ہے۔ جیسے ہی سیل اناؤنس ہوتی ہے، فلاں کی کلیئرنس سیل لگی ہے، فلاں کی ونٹر سیل لگی ہے، فلاں جو ہے وہ نئی ڈیزائنر لانچ کر رہے ہیں، اس پر سیل لگی ہے، فلاں کی برتھ ڈے ہے، آپ فوراً آئیں اور اس آفر کو اویل کریں، 30%، 40%، 70% نا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے باہر خواتین کا رش، جبکہ ان کے کلوزٹس کپڑوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ ایسے کپڑے جو انہوں نے 2 دفعہ پہنے، 3 دفعہ پہنے، اس کے بعد پہنے ہی نہیں۔ تکاثر، زیادتی، اسراف، حد سے زیادہ گزر جانا۔ اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا چیز ہے جو میری ضرورت ہے اور کیا چیز ہے جو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی کہنے لگا، بلا شبہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، یقیناً اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو محبوب رکھتا ہے، لیکن تکبر حق کا انکار کر ڈالنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تکاثر کے نقصانات جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ایک سیلف سینٹرڈ سوسائٹی، ایک خود غرض معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اس خود غرض معاشرے میں مال کی محبت میں ہر کوئی اپنے فرائض سے غافل ہے، والدین اپنی اولاد سے غافل ہیں، لیکن ہر ایک کو یہ پرواہ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے، مجھے اپنے حقوق اویل ہو جائیں، اور یہ تکاثر در حقیقت شیطان کا راستہ ہے۔ یہ خیال میرے دل میں آتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو کیوں نہ میں سوشل میڈیا پر بھی شیئر کروں، کیوں نہ میں اور لوگوں کو بھی شیئر کروں، کیوں نہ میں ٹیگ کروں، کیوں نہ میں ٹویٹ کروں۔ یہ تمام چیزیں شو آف، اپنی بڑائی جتانا، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ جب ہم یہ چیزیں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ لوگ بھی اس کو اچھا جانیں۔ صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ معاشرے کے جو محروم طبقات ہوتے ہیں ان میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، ان کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی سے نکالوں۔ تبھی معاشرے میں چوری، دھوکہ، سود کھانا، غبن، ناجائز اختیارات نا، اور بچے محلے کے اسکول میں بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کو ان اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھیجوں جہاں میں ہزاروں میں فیسیں بھروں، اور ساتھ ہی میں اپنے بچوں کو پھر ایکسپلین بھی کرتی پھروں کہ بیٹا ویلنٹائن ڈے ہمارا تہوار نہیں ہے، برتھ ڈے ہمارا تہوار نہیں ہے، مدرس ڈے، فادرس ڈے ہمارا تہوار نہیں ہے، جبکہ اسکول والے انسسٹ کرتے ہوں کہ یہ تہوار ہے جو ہم سیلیبریٹ کرنے چاہ رہے ہیں۔ تو در حقیقت پیاری بہنوں، ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الحیثم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ کی اچھی اچھی کھجوریں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجوریں کھا چکے تو میٹھا پانی لائے، جسے پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے بعد فرماتے ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھے جاؤ گے۔ کھجوریں اور پانی، آپ سوچیں ہمارے دسترخوانوں پر کیا نہیں ہوتا۔ کبھی ہمارے دسترخوان پر اگر دال بن جائے تو لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، آج کچھ نہیں تھا پکانے کو، صرف دال بنائی ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتا، ایک گوشت کی ڈش بھی ہوتی، یا کم از کم اسپیگٹیز ہی بنا لیتی بچوں کے لیے۔ پیاری بہنوں، اگر ہم اسلاف کا طریقہ دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
زوجہ نے ان سے درخواست کی کہ مجھے حلوہ پکانے کا دل چاہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, اگر تم بیت المال میں سے جو وظیفہ مقرر ہے اگر اس میں سے تم بچت کر سکتی ہو تو کر لو. انہوں نے مستقل چند روپوں کی بچت کی اور 15-20 دن بعد, یہ تقریباً کہیں روایت میں ملتا ہے 1 مہینے بعد, انہوں نے حلوہ دسترخوان پر رکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ میں روزانہ اپنے جو آپ کو وظیفہ ملتا ہے بیت المال میں سے اتنا خرچ بچاتی ہوں, آج میں یہ حلوہ بنانے کے قابل ہوں. تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایکسٹرا ہے تو وہ اس کو بھی بیت المال میں سے ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے ہماری ضرورت سے زائد ہے. یا اللہ, وہ افراد, بے شک ہم خلفائے راشدین کے لیول کو نہیں پہنچ سکتے, بے شک ہم ان اصحاب کی مثالوں تک نہیں ہیں ہمیں اور آپ, نہ ہمارے ایمان کا وہ درجہ ہے اور نہ ہم اس طرح قربانی دے سکتے ہیں. پھر بھی پیاری بہنوں, ضرورت اور اسراف میں فرق کریں. بحیثیت داعی دین اگر میں دیکھوں تو کیا میری بھی وہی ترجیحات زندگی ہیں؟ میں بھی اسی اسٹیٹس کو میں انوالو ہوں؟ کیا مجھے بھی یہی فکریں کھائی جاتی ہیں؟ کیا مال کا زیادہ ہونا, کیا یہ میرے سر پر سوار ہے؟ اگر یہ سوار ہے تو مجھے سوچنا ہے کہ یہ سب نعمتیں ہیں, جس کے پاس جتنی زیادہ نعمت ہوگی اللہ اس سے زیادہ سوال کرے گا. ایک واقعہ میں نے پڑھا پچھلے دنوں, اس میں ایک استاد اور شاگرد کا مکالمہ تھا. تو شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ آخرت میں حساب کتاب کیسے ہوگا؟ تو استاد نے ذرا سوچا اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں. پھر وہ اپنے سب شاگردوں میں کچھ پیسے بانٹتے ہیں. انہوں نے پہلے لڑکے کو 100 درہم دیے, دوسرے کو جو ہے وہ 75, تیسرے کو 60, چوتھے کو 50, پانچویں کو 25. کرتے کرتے جب وہ سوال کرنے والا لڑکا تھا, جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کو فقط 1 درہم دیتے ہیں. جب یہ لڑکا یہ سوچتا ہے کہ استاد نے سب کو اتنے زیادہ پیسے دیے اور مجھے صرف 1 درہم دیا ہے, لیکن اس کو دل پر بہت اثر ہوتا ہے اس بات کا, اپنی توہین محسوس کرتا ہے کہ میں شاید سب سے کم تر ہوں, اس سے استاد نے مجھے کسی لائق نہیں سمجھا اور مجھے اتنے سے تھوڑے پیسے دیے. استاد جی اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ اب تم لوگ جاؤ, تمہاری چھٹی ہے, جا کر ان پیسوں کو پورا خرچ کرو. پھر جب ہم ہفتے کے دن ملیں گے اور تنور کی دکان ہوٹل پر ایک جگہ ملیں گے جہاں پر نانوں کی بھٹی تھی, وہاں پر ملیں گے. پھر میں تم لوگوں سے سوال کروں گا کہ تم نے یہ پیسے کہاں خرچ کیے. اب جب ہفتے کے دن سب بچے آتے ہیں تو استاد جی کیا کرتے ہیں, پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور وہ ایک بچے کو تنور پر کھڑا کرتے ہیں, جس سے آگ کی جو شعلے لپٹ ہوتی ہے وہ ان کو گرمی لگتی ہے بہت زیادہ, وہ لپٹ ان کو محسوس ہوتی ہے. اور وہ ایک بچے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے یہ 100 درہم, جس کو جتنے پیسے دیتے ہیں اس سے اتنے خرچ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور اس طرح وہ بچے کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی دوسرے, اور آگ کی حدت کو محسوس کرتے ہیں اور جھلستے ہیں اور لڑکھڑانا شروع ہو جاتے ہیں. اور حساب دے کر ایک لڑکا نیچے چڑھا, دوسرا اترا, پہلا اترا, دوسرا چڑھا, اور یہی ہوتا رہے گا. اور جب یہ سارا منظر استاد جی دیکھتے ہیں, اترتے ہیں, پھر باقی لڑکے بھی تھک گئے ہوتے ہیں, پھر وہ ان کے پیروں کو دھلواتے ہیں, ان کو ٹھنڈک محسوس کرواتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے قیامت کے دن کا حساب. تو وہ لڑکا جس نے سوال کیا ہوتا ہے وہ استاد سے کہتا ہے آپ نے جتنا کم مجھے دیا اس پر مجھے رشک آیا اور آپ کی عطا پر پیار آیا. تو یہ نہیں آپ نے مجھے اتنا تھوڑا دیا کہ مجھے اس کا حساب کا ٹائم ہی نہیں رہا. تو پیاری بہنوں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس حساب کی شدت سے بچائے, ہمارے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ فرمائے. آمین ثم آمین. کن کن باتوں میں ہم کہتے ہیں کاش, اے کاش ایسا ہو جاتا. قرآن کہتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ بھیجا ہوتا, کاش میں دنیا میں وقت اور مال ضائع نہ کرتا, کاش میں آخرت میں ان حسرتوں سے بچ جاؤں اور اپنا مال و وسائل اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے خرچ کروں. اگر میں اپنے مال اور وسائل کو پیاری بہنوں صحیح طریقے سے استعمال کروں گی تو میں اللہ کے ہاں اس حساب سے بچ جاؤں گی. ہم ہمیشہ یہ دعا کریں اللہم حسبنا حسابا یسیرا, یا اللہ ہم سے آسان حساب لے. اللہم حسبنا حسابا یسیرا, یا اللہ ہم سے آسان حساب لے.
لیکن پیاری بہنوں، میں اور آپ جب اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمارے اندر وہ خواہشات نفس کا جذبہ بھی ہے، تو ہمیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو قابو میں پانا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب میری خواہشات حد سے بڑھ گئی ہیں اور مجھے تباہی کے دہانے پر انہوں نے پہنچا دیا، کس طرح میں ان کو کنٹرول کروں۔ ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ خاتون رشتہ دار ہیں، وہ ان کو بیمار ہو گئیں، بڑی مشکل سے ان کی جان میں جان آئی، اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر پہنچتی ہیں تو پھر وہ سب سے پہلے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کی فکر میں لگ جاتی ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں، ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں، ابھی تو آپ بستر سے ہاسپٹل سے اٹھ کر آئی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میری طبیعت کو پوچھتے تو تمام خاندان والے آئیں گے، رشتہ دار اور دوست آئیں گے، ان پر میرے گھر کا کتنا برا اثر پڑے گا۔ یہ ہمارے گھروں کے منظر ہیں، آپ کے خیال میں کیا یہ عقل مند ہے؟ جب صحت کی نعمت چھن گئی اور بیماری نے آ لیا تو سوچنا یہ چاہیے تھا کہ موت قریب ہو گئی، لیکن انسان غافل ہوتے ہوتے یہ سوچتا نہیں کہ اسے دوسرے گھر جانا ہے، وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کو سجانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں میرے اور آپ سے فرماتے ہیں، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوئے رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ مطلب یہ کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جن کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں ان کی آزمائش زیادہ ہے، نعمتوں کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے وہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے، جو میری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، لیکن آخرت کی نعمتوں کے لیے مجھے خود کوشش کرنی ہے۔ آخرت کے لیے مجھے اپنا وقت لگانا ہے، اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مجھے اس ہدایت کو، اس آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سورہ بلد، انسان کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھتا ہے، میرا رب مجھے عسر میں بھی دیکھتا ہے، میرا رب مجھے یسر میں بھی دیکھتا ہے، میرا رب مجھے ہر حال میں مجھ سے پوچھے گا۔ آپ سسم نے فرمایا، دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر دنیا کے بارے میں اپنے اوپر والے کو دیکھو گے تو نعمت کی ناقدری کرو گے۔ تو جب میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتی ہوں، اوپر والے کا اسٹیٹس دیکھتی ہوں، تو میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرے پاس اور زیادہ ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفجر، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کی کمی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن آج ہم نے یہ جانا کہ اس میں میرے رب کی کوئی نہ کوئی بھلائی پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہارے لیے ناگوار ہو، وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ سورہ بقرہ۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، میرا رب سب جانتا ہے۔ دینے والا رب جب دینے کو آئے تو مجھے دے سکتا ہے، جب مجھ سے لے لے تو وہ بھی میری آزمائش ہے۔ جب میرے پاس زیادہ ہو تو میرا طریقہ کار کیا ہو؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماوات والارض، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ جب میرے پاس مال ہو تو فاستبقوا الخیرات، میں نیکیوں میں سبقت کرنے والی بن جاؤں۔ پیاری بہنوں، شروع میں نے آپ کے سامنے شہد اور چونٹی کا واقعہ رکھا، اور آپ دیکھیں کہ جو ہم نے وہاں واقعے کو ڈسکس کیا، کس طرح چونٹی اپنی لذت اندوزی سے اس نے شہد کو اپنی قبر میں تبدیل کر لیا۔ ایک دانا کا قول ہے کہ دنیا شہد کے ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ کچھ نہیں، بس جو بھی اس قطرے سے شہد میں سے تھوڑا اور بقدر کفایت کھانے پر اکتفا کرے گا وہ نجات پا جائے گا،
اور جو بھی اس کی شیرینی میں غوطہ زن ہوگا وہ شیرینی اس کی ہلاکت کا موجب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کمانے کی کثرت، ان آسائشوں کی کثرت، ان نعمتوں کی کثرت اور ان کی طلبی سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے میں بہترین طریقے سے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے اس کو آگے بھیجنے والی ہوں۔ کہ حدیث میں ملتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال نا، جب انسان مر جاتا ہے تو وہ مال اب اس کا نہیں رہتا، اب اس کے لواحقین کا ہوتا ہے۔ قبر میں وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا، صرف صدقہ جاریہ کے طور پر اس کی نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کے اعمال اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ یہ دھن جو دنیا کی ہم نے اپنے آپ کو سوار کر لی ہے، یہ دنیا کی فکرات جو ہر وقت مجھے پریشان کیے رہتی ہیں، یہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی جس نے مجھے اس قدر غمزدہ اور اس قدر خوشحال کر دیا ہے کہ میں کچھ نہیں سوچتی، اللہ پاک مجھے ابدی کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی مشکلات میں سے میرے لیے آسانیوں کی راہ بنائے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ وہی کام آسان ہے جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے تو مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے شیطانی خیالات سے، کثرت کے خیالات سے آپ اپنی پناہ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح بنا دیں جیسا تو مجھے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔